बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया अपनाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। पार्टी रहनुमा शहबाज शरीफ की मफाहमती पॉलिसी को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। साबिक हुक्मरान जमात की तरफ से हुकूमत को गिराने में अदम दिलचस्पी से मुंतखब अरकान असम्बली में हलचल बढ़ गई है और क़यादत की तरफ से तब्दीलियों के दावे या वादों की यकीन दहानियां भी वक्त गुजरने के साथ दम तोड़ने लगी है। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में बयानिए की तब्दीली ने पार्टी के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। शहबाज शरीफ के लंदन में मुसलसल क़याम के हवाले से पार्टी के अंदर सवालात उठ रहे हैं। लीगी क़यादत ने मरकजी क़यादत की मुसलसल खामोशी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ की मफाहमती पॉलिसी को लीगी रहनुमाओं ने नाकाम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास में लीगी रहनुमाओं ने क़यादत पर सख्त सवाल उठाई। क़यादत की तरफ से नेशनल डायलॉग के लिए मुहिम चलाने पर भी लीगी रहनुमाओं को इत्मीनान में ना लेने पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। साबिक हुक्मरान जमात में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुसलसल गैर हाजिरी से अपोजिशन के गैर फाल होने का तासुर बढ़ता जा रहा है। लीगी रहनुमाओं का ख्याल ये है कि हुकूमत शदीद मसाइल का शिकार है और अपनी मकबूलियत खो रही है, लेकिन हुकूमत की इस कमजोर पोजीशन का अपोजिशन कोई सियासी फायदा नहीं उठा रही, इसलिए कि सियासी क़यादत ही दस्तयाब नहीं है। तो लीगी रहनुमाओं में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि नवाज शरीफ को लंदन में रखकर पार्टी को 4-5 रहनुमा मिलकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उन्हें करना चाहिए, और इन हालात में भी नेशनल डायलॉग या नए इंतखाबात की बातें की जा रही है। लीगी रहनुमाओं को इस हवाले से भी कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि पार्टी की सोच क्या है। तो लीगी रहनुमाओं की मुसलसल गैर हाजिरी से पार्टी के अरकान में और एमपीए और एमएनई में बेचैनी बढ़ रही है। पार्टी के लिए यह भी तय करना मुश्किल हो रहा है कि अब उनका बयानिया क्या है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और एक मुजामती सियासत का नजरिया दिया था, लेकिन अब वो खुद इलाज के लिए लंदन जा चुके हैं। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ उनके साथ बैरून मुल्क चले गए। तो पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की बीमारी पर भी सवाल उठाया गया कि नवाज शरीफ लंदन में जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे। पार्टी रहनुमाओं को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। नवाज शरीफ के ऑपरेशन के लिए पार्टी रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह यानी 24 फरवरी को उनके ऑपरेशन का इलाज किया था, लेकिन लीगी रहनुमाओं को इस हवाले से इल्म ही नहीं था कि क्या नवाज शरीफ ऑपरेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, या ऑपरेशन होने वाला है या नहीं होगा। इसके अलावा कल 7-8 लीगी अरकान ने वज़ीर आला पंजाब से अपने हलकों में तरक्याती कामों के लिए मुलाकात की, जिससे ये तासुर फैल गया कि लीगी धड़ेबंदी का शिकार हो रहे हैं। साबिक हुक्मरान जमात पर बतौर पार्टी पहली बार ये सवाल उठाया गया है कि अगर हुकूमत चली गई या नए इंतखाबात हुए या मिड टर्म इंतखाबात की बात की जा रही है तो पार्टी की तैयारी क्या है। तो क़यादत की तरफ से ना सियासी तौर पर कोई पॉलिसी दी जा रही है और ना ही कोई गाइडलाइन देखो और इंतजार करो के तहत पार्टी चलाई जा रही है। तो क़यादत की तरफ से ना सियासी तौर पर कोई पॉलिसी दी गई है, ना ही कोई गाइडलाइन दी गई है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि देखो और इंतजार करो के तहत पार्टी चलाई जा रही है। आप तरीक़ेकार पे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो घर तकसीम हो गया है या वो ख़ानदान तकसीम हो गया है। हाँ, आज जो बात हुई, जो आप जिसको कोट कर रहे हैं, बात सीधी सी है कि आज कौम जो है जिस करब से गुजर रही है, जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, जिस तरह आपके हमसाये में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा हो चुका, आज़ाद कश्मीर की बातें की जा रही हैं, और आज सिर्फ हमें महंगाई का रोना नहीं है, बेरोज़गारी का रोना नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि मुल्क कमज़ोर हो रहा है। और जिस शख्स ने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपने आप को जेल में डाल लिया, अपनी बेटी को जेल में डाल लिया, इलेक्शन चुरवा लिए, अपनी हुकूमत गंवा ली, अपनी हालत सेहत की इस हालत को पहुंच गया, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तरक्की करे और कौम की वो आवाज़ बने और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, या बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडरशिप है या बाकी जो मेंबरान हैं, सबकी यही आवाज़ है कि अगर हम आज ये बात करते हैं नेशनल डायलॉग की,
اگر آج ہم میاں صاحب جماعت کی طرف سے اس وقت بات معاملہ کرتے یہ ہے ہیں کہ یہ سب ایک کچھ سیکنڈ، کرنے سے خان صاحب پہلے ایک سیکنڈ، میاں خان صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو لیڈر تو چاہیے نا. دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن اگر 3 مہینے نہیں ہوگا تو آپ کو اپوزیشن کی بھی بھپتیاں سننی پڑیں گی, بلاول صاحب کی بھی سننی پڑیں گی, عام آدمی کی بھی سننی پڑیں گی. پہلی تو ریکوائرمنٹ آپ اپنی طرف سے جو پوری کر سکتے ہیں وہ تو پوری کریں نا. میں عرض کرتا ہوں, میں وہی عرض کرنے لگا تھا, اگر مجھے آپ موقع دیں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قطعاً اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ حکومت گرے گی, حکومت ٹوٹے گی, نئی حکومت بنے گی. بھائی ہمیں تو پاکستان کی سلامتی سے خطرہ پڑ گیا ہے کہ یہ جتنا کمزور ہو گیا ہے, اس کے لیے اگر ہم نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ آج بات ہم نے یہ کی ہے اور جماعت کا یہ موقف ہے کہ اس کے لیے ہمیں عوام کی آواز بننا ہے, لوگوں میں جانا ہے. یہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے جو نواز شریف کی سوچ ہے. یہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے حالیہ اجلاس کے حوالے سے جو شہ بگویاں کی جا رہی ہیں اور میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بغاوت ہو گئی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما نور الحسن تنویر صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ اجلاس میں آخر ایسا کیا ہوا نور الحسن صاحب کہ باہر جو خبریں آئی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پارٹی کے اندر کوئی بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے اور بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کوئی دھڑے بندی وغیرہ ہو گئی ہے, ہوا کیا ہے؟ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. یہ جو خبریں ہیں یہ لوگ ہیں, یہ جھوٹ ہیں, یہ ڈس انفارمیشن ہے, اور پاکستان مسلم لیگ میں کسی طرح کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. ان سائڈ جو آپ جب میٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی, وہاں پہ اگر نقطۂ نظر کوئی دوست پیش کرتا ہے تو اس کے نقطۂ نظر کو آپ خلاف نہیں کہہ سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام پارٹی جو ہے وہ قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں اور صدر محمد شہباز شریف کی قیادت میں متحد اور متفق ہے. نہیں, کیا اجلاس میں یہ ہوا ہے نور الحسن صاحب کے سوال کیا گیا کہ شہباز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے, اور یہ کہا گیا جی کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, کسی اور بیانیے پہ ہم چلیں گے تو اس کا نقصان ہوا ہے؟ بات یہ ہے آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے, لوگوں کا جینا جو ہے وہ دشوار ہے, اور آپ دیکھیں کہ آٹا اور چینی چور جو ہیں وہ محفوظ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جن لوگوں نے خدمت کی اور جن لوگوں کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور جناب لوگوں کو خبر لے کے, غلط خبر لے کے, ڈس انفارمیشن لے کے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپوزیشن کا کردار اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. یہ محمد شہباز شریف اپنے بڑے بھائی اور ہمارے قائد محمد نواز شریف کی بیماری کی وجہ سے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اصل کام تو حکومت کا ہے, حکومت جو ہے وہ کام کرے. یہ نہیں کہ میاں شہباز شریف یہاں پہ آئیں گے تو وہ اپوزیشن کا کردار یہ ہے تو ہم ادا کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور وہاں پہ جب وہ وہاں موجود ہیں یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائے, حکومت کو چاہیے کہ عوام کے نہیں, حکومت تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا نا نور الحسن صاحب. یہ مسئلہ تو ہے مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل آپس میں جو ان کے سوال اٹھ رہے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ پہلی بار ہوا ہے جب سے نواز شریف باہر گئے ہیں. بلکہ جب نواز شریف یہاں موجود تھے تب بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ سوال نہیں اٹھتے تھے, لیکن اب پہلی بار ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس سے لگتا یوں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بے چینی ضرور ہے. بات کو متعلق بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور جناب خواجہ آصف صاحب جو ہیں اور جناب آصف اقبال موجود ہیں. بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احترام سے بات ہوتی ہے, وہ بات سنتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, اور تمام ساتھی ایک جگہ پہ متحد اور متفق ہیں. یہ جو خبر یہ جو بے فرق کی اڑائی جا رہی ہے, پارٹی کا اندرونی اجلاس ہے, اس میں اپنی دوست سے کوئی بات کی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پارٹی میں خدا نخواستہ کوئی حصہ آ گئی ہے, پارٹی کے لوگ جو ہے ساتھ مل رہے ہیں. چلیں, نور الحسن تنویر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہائی لائٹ. دیکھیں لوگوں کو وہ جو ایک توقعات تھی نا اس کے اوپر تو ان کے ایک ریزرویشنز ہیں کہ جی اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح وہ سمجھتے تھے.
اس میں میں تھوڑی سی یہ بھی بولوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو سلوگنز تھے یا خان صاحب کے جو پرامسز تھے یا ان کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ ویسے بھی حقیقت سے کافی بڑے بڑے تھے کہ جی آتے ہی یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، ممکن بھی نہیں تھی. یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے، پرسو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کرتے ہیں، جو کہ اس کا ایک پورا لیگل پروسیس ہے، آپ فالو کر کے کرتے ہیں. یہاں جو کیس ہے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ ایک مجرم گیا ہوا ہے، کانوکٹ ہے. یہ اس وقت سبجیکٹ سے کہ ان کے کیس کو اگر اسحاق ڈار سے کریں یا ان کے بھتیجے سلمان شہباز سے کریں، پروٹوکول سے نکلیں، ملازمین کی فوج ظفردر موج سے نکلیں، کیمپ دفتروں اور سیکیورٹی سے جو ہمیں نہیں ایک حد سے زیادہ سیکیورٹی سے نکلیں. آپ کو دو بھائیوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی اور کیمپ دفاتر کا خرچہ آیا ہوا ہے 14 ارب 13 کروڑ. تو یہ اس ملک کو افورڈ کر سکتا ہے؟ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب کا 2 دن کے لیے اے سی بند کیا تھا. 2 دن نہیں ہوں گے، 3 دن ہوں گے، 4 دن ہوں گے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مارجن رکھ کے آپ کو پتہ ہے خبر ہم تک پہنچتی ہے. تو 2 دن اے سی بند کیا گیا تھا. جیسے ہی 2 دن اے سی بند ہوا، گرمی آپ کو پتہ ہے اگست میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور وہ بھی جیل کے اندر. آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کے ہم رہنما ممتاز وکیل قانون دان اعتزاز احسن نے آج میڈیا سے بات کی. نواز شریف کی بیرون ملک روانگی اور ان کو واپس لانے کے حوالے سے سوالات کے جواب دیے. اعتزاز احسن نے کیا کہا، دیکھتے ہیں، واچ دس. نواز شریف ضامن ہے عمران خان کی حکومت کے استحکام کا. خاموشی یہ یوں ہی نہیں ہے. 80 ووٹ نیشنل اسمبلی میں اور 18 ووٹ سینٹ میں وہ ترمیم پہ دے دیے، اور وہ اپنے پیسے بھی بچا گیا. دونوں بھائی بھی باہر ہیں. یہ وہی شہباز نواز شریف ہے جو یہاں مرنے کو جا رہا تھا. 15 ہفتے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کوئی، اور حکومت کہتی رہے گی ہم لا رہے ہیں لا رہے ہیں لا رہے ہیں. حکومت اب نہیں لا سکتی نواز شریف کو. برطانیہ نے کبھی نہیں کسی سیاسی کو بھیجا. الطاف حسین آج تک نہیں آیا، اسحاق ڈار نہیں آیا. اب آپ نے جانے دیا ہے تو اب دور دور سے بائی بائی ٹاٹا کریں. میں اپنے بھائی کو یا کسی کو برطانیہ سے لے کے آؤں گا. زیادہ سے زیادہ شہباز شریف کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان کل فلائٹ بک کی ہیں، کل آپ نے چلنا ہے، اور نواز شریف کہتے میں نے نہیں جانا. تو کیا شہباز شریف نواز شریف کو سوٹ کیس میں بند کر کے لا سکتا ہے؟ مولانا نکلے تھے ٹہل کے اسلام آباد میں، وہ اپنا ایک جتھا لے کے آئے، نواز شریف کو رہا کروانے کے لیے آئے، اور وہ انہوں نے کروا دیا. آصف زرداری صاحب پہلے بھی خاموش تھے، بہت تھوڑا بولتے تھے. رقم دو گے کہتے تھے نہیں دوں گا، نہیں دی نہیں دوں گا. ظرف اور مزاح میں کرتے تھے. یہ تو توپیں چلاتے تھے. بی بی مریم اور مجھے کیوں نکالا، اور خلائی مخلوق. مسلم لیگ نون نے ضمانت دی ہے کہ وہ اپنا ووٹ عمران خان کے خلاف نہیں ڈالے. شریف خاندان کے یہ باہر رہیں گے، یا شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال خاک اڑاتے. لگتا یوں کہ لیگی قیادت کی حکمت عملی اب خود ان پر بھاری پڑنے لگی ہے، اور نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ وہ ان سے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، یعنی حساب برابر کر لیں. نواز شریف جب تک پاکستان میں تھے، جیل میں قید کاٹ رہے تھے، تو حکومت پر بھاری پڑ رہے تھے. کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حکومت نواز شریف کی بات نہیں کرتی تھی. لیکن بیرون ملک جانے کی وجہ سے اب سوالات ان پر اٹھ رہے ہیں، اور مخالفین کو کھل کر کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے. نواز شریف کی خاموشی کو ڈیل یا معاہدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے. تو حکمران جماعت کو اس کی وجہ سے اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع مل گیا ہے. یعنی خان صاحب کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا وہ آف ہو گیا ہے. اور یہ ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کو باہر جانے دے تو حکومت آسانی سے اپنے کام یا اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے گی. ورنہ جب تک نواز شریف یہاں تھے، عمران خان اور ان کی حکومت 24 گھنٹے نواز شریف والے معاملے میں انگیج رہتی تھی. تو جتنی دیر نواز شریف باہر رہیں گے یا اپوزیشن خاموش رہے گی تو حکومت سیاسی طور پر مستحکم رہے گی. تو اس وقت یہ تاثر تو بڑا ہے کہ حکومت سیاسی طور پر زیادہ بہتر پوزیشن میں آئی ہے. لیکن اس تاثر کو اب کون ختم کر سکتا ہے کہ شریف خاندان نے کوئی ڈیل کی ہے یا نہیں کی؟ یہ خود شریف خاندان کر سکتا ہے. لیگی قیادت کے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت کو مہلت دی گئی ہے، بجٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے خاموشی ہے.
لیکن یہ جواز بھی اپوزیشن کو اس کا کردار ادا کرنے سے روکنے کے لیے بالکل ناکافی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوستوں کے پاس خبر ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا خبر ہے. واچ رپورٹرز. میں نواز شریف صاحب کا 2 دن کے لیے اے سی بند کیا تھا. 2 دن نہیں ہوں گے, 3 دن ہوں گے, 4 دن ہوں گے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ مارجن رکھ کے آپ کو پتہ ہے خبر ہم تک پہنچتی ہے. تو 2 دن اے سی بند کیا گیا تھا. جیسے ہی 2 دن اے سی بند ہوا, گرمی آپ کو پتہ ہے اگست میں کتنی گرمی ہوتی ہے, اور وہ بھی جیل کے اندر. تو اس کے بعد پھر میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں جو ڈیل کا مین پوائنٹ تھا, جس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ باقی باتیں ہماری ہو گئی ہیں, آپ تھوڑا سا اب اس کو آگے بڑھائیں. اس میں یہ تھا کہ شریف فیملی کیا کہنا چاہیے جی, پالیٹکس, پریکٹسنگ پالیٹکس نہیں کرے گی. ٹھیک, عملی سیاست میں حصہ نہیں لے گی, آؤٹ. ٹھیک ہے. اور یہ عدالتیں جب تک ان کی سزاؤں اور ان کا فیصلہ نہ کریں اس وقت تک یہ باہر ہیں, اور ڈی اسٹیبل نہیں کیا جائے گا. یہ ہوا تھا. دیکھیں, فرض کر لیں کہ نواز شریف کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے, تو پھر یہ بتایا جائے کہ ڈیل کس سے ہوئی تھی. اگر ڈیل کے تحت گئے تھے تو پھر واپسی کے لیے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں اور شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یا تو ڈیل کی بات جھوٹ ہے, یا پھر واپس لانے کے لیے مچایا جانے والا شور نقلی ہے, جعلی ہے. مسئلہ یہ کہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی, نہ حکومت کوئی بیانیہ بلڈ کر پا رہی ہے, نہ ان کا حمایتی میڈیا کوئی ایسی داستان ہمیں سنا سکا ہے جس سے یہ تاثر مضبوط ہو کہ شریف خاندان واقعی کسی سے ڈیل کر کے گیا. یہ درست ہے کہ شریف خاندان سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے رہے ہیں, لیکن نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, یہ بات اب تک کسی بھی طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی. اگر عملی سیاست سے علیحدگی کے معاہدے پر انہیں باہر جانے دیا گیا ہے تو پھر واپس لانے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نواز شریف کو بیمار بنا کر باہر بھیجا گیا ہے, یہ میرا ماننا ہے. اس میں سرکاری ڈاکٹروں کا ہاتھ تھا. اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف حکومت سے معاملہ طے کر کے گئے تھے یا نہیں؟ اگر حکومت سے طے کر کے گئے تھے تو پھر تو الزام خان صاحب پر آئے گا, کیونکہ خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ این آر او نہیں دیں گے. تو کیا خان صاحب نے کوئی این آر او دیا ہے؟ تو اگر نواز شریف ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں اور عملی سیاست سے الگ رہنے کی ڈیل پر باہر گئے ہیں, تو پھر کیا عدلیہ بھی اس کا حصہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف کی ضمانت تو عدالت نے باقاعدہ منظور کی تھی. لیکن اگر ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے باہر گئے ہیں, تو پھر تو حکومت کے پاس اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کو ایکسپوز کر دیتی. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹ کارڈ میں ایک اور بڑا موضوع ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بل پیش کر دیا گیا. اسی پہ بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی, تجزیہ نگار ہیں, کالمسٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کا اس پہ ٹیک کیا ہے. واچ ارشاد بھٹی. ملازمین کی فوج زفردر موج سے نکلیں, کیمپ دفتروں اور سیکیورٹی سے جو ہمیں نہیں ایک حد سے زیادہ سیکیورٹی سے نکلیں. آپ کو 2 بھائیوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی اور کیمپ دفاتر کا خرچہ آیا ہوا ہے 14 ارب 13 کروڑ. تو یہ اس ملک کو افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر آپ ملک کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ کو کیا حق ہے کہ 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹے آپ بند کر کے سڑکیں اور آپ کے شاہی کارواں گزرا کریں؟ آپ ایک حد تک سیکیورٹی رکھیں, اس کے بعد آپ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. 2 بھائیوں کے لیے 14 ارب 13 کروڑ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہاں کا پیسہ تھا جو لگ گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبارکباد ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی برائے انجینئرنگ ظہور پذیر ٹیکنالوجی کا بل انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. 50 ایکڑ رقبہ ہے جی. اچھا, اس پر پی ایچ ڈی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے درسگاہ بنے گی. اب گورنر ہاؤسز رہ گئے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور ہاں, عارف علوی صاحب نے کہا تھا میں ایوان صدر میں نہیں رہوں گا, ان کو بھی یاد دلانا تھا. اب اندازہ کریں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں, اور ہمارا وزیر اعظم 50 ایکڑ کے رقبے پہ رہ رہا, 5 پہ رہ لے, 10 پہ رہ لے, 15 پہ رہ لے, 20 پہ رہ لے.
यार 50 एकड़ रकबा और पोलो ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड और फिरने की जगह और बागात और पाए बाग और फलाने, खुदा के लिए बस करें आप। और दूसरी बात है कि हाँ, इसमें ये वाकई प्रॉब्लम नजर आ रही है कि वज़ीर आज़म हाउस रेड एरिया में है, 7 वजारतों के दफ्तर हैं, 7 ऐवान सदर है, 7 पार्लियामेंट बिल्डिंग है। दहशत गर्दी या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वज़ीर आज़म हाउस में और यूनिवर्सिटी बनने के बाद आमदो रफ्त में सिक्योरिटी मसाइल तो पैदा नहीं होंगे। और इस्लामाबाद जहाँ पहले ही ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, वहाँ उस एक सड़क पर जिस पर FBI है, जिस पर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, जिस पर वजारतें हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं पैदा होगी। अच्छा होता स्टेट गेस्ट हाउस बना देते, अच्छा होता तहकीकी सेंटर बना देते, मगर ये वज़ीर आज़म हाउस नहीं होना चाहिए इसके बाद। और बहरहाल ये इमरान खान साहब का एक वादा था जो उन्होंने पूरा किया है, और हम जब तक ये वादा वो पूरा नहीं कर रहे थे रोज याद कराते थे, ओ इमरान खान तुमने वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था। देखिए, इनका दर्द तो समझ में आता है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि आखिर हुकूमत को 18-19 माह के बाद ही वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पेश करने का ख्याल क्यों ना आया। यानी हुकूमत को 1.5-2 साल हो गए, और ये तो खान साहब के मंशूर में बात शामिल थी कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनकी गाय भैंसे बकरियां बेचेंगे, जो उन्होंने बेच दी। जब बेची थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था, और पहले 3-4 माह में ही बिल पेश कर देते। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब बिल पेश किया जा रहा है। तो बहुत से सवाल है, मतलब ये सवाल है कि क्या हुकूमत को यकीन हो गया कि अब किसी गैर मुल्की मेहमान ने आना नहीं और उसको कहीं ठहराने की जरूरत पेश नहीं आएगी, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी अब हमें किसी शहजादे से डॉलर नहीं चाहिए और कोई शहजादा या बादशाह पाकिस्तान का दौरा ही नहीं करना चाहता। तो क्या ये सब बस सवाल है, अगर गैर मुल्की मेहमान आएंगे तो वो ठहरेंगे कैसे। और ये बिल ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब मिड टर्म इलेक्शन की बातें जोर पकड़ ली है। तो या तो हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है और उससे पहले ही इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, यानी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन अगर किसी की नीयत प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना होती तो मेरे नजदीक पहले ये काम हो चुका होता, फिर सवाल ही ना उठते, आसफ पे को तनकीद ही ना करता। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस जैसी पुरस्को इमारत बहुत से लोगों के दिल में खटकती है, और ऐसी इमारत जिसमें कोई सियासतदान रहे, ये बात कुछ हलकों के खलक से नीचे नहीं उतरती। यह इस तरह का तासुर मौजूद है, और उनकी ख्वाहिश ये कि इसे मसमार कर दिया जाए और किसी दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो असल में प्राइम मिनिस्टर हाउस भी डिस्पोज ऑफ करना, ये भी शायद कहीं ना कहीं शुरू सोचा गया था। अब उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो सिक्योरिटी का इशू है, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन अभी तो हुकूमत ने महज बिल पेश किया है और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। वैसे भी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, खासकर अमेरिकन के हवाले से। बिजनेसमैन ताहिर जावेद गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में कि क्या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो हुकूमत से मुतमईन हैं, खासकर बहुत से लोग जिन्होंने खान साहब को वोट दिए, क्योंकि खान साहब की ओवरसीज़ में बहुत पॉपुलैरिटी है, और ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो हम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया खान साहब को। तो हुकूमत में आने के बाद खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए। ताहिर जावेद इस पर अपना फीडबैक दे रहे हैं। वॉच ऑन द फ्रंट। हमारे आते अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तानी को सेंटीमेंट क्या है मौजूदा तरीके से गवर्नमेंट को लेकर? देखिए, लोगों को वो जो एक तवक्कुआत थी ना, उसके ऊपर तो उनके एक रिजर्वेशंस हैं कि जी उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह वो समझते थे। इसमें मैं थोड़ी सी ये भी बोलूँगा कि पीटीआई के जो स्लोगन्स थे या खान साहब के जो प्रॉमिसेस थे या इनके जो एस्टीमेट्स थे, वो वैसे भी हकीकत से काफ़ी बड़े बड़े थे कि जी आते ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो मुमकिन भी नहीं थी। शायद ये समझ रहे थे कि मैं, जैसे वो खान साहब कहते हैं, मैं ऊपर से करप्शन बंद करूंगा तो नीचे तक बंद हो जाएगी। तो ऊपर से तो करप्शन नहीं हो रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नीचे तक सारी की सारी बंद हो गई है। तो ये जो 70-80 साल की जो सिचुएशन थी उसको 7-8-10 महीनों के अंदर या 1.5 साल के अंदर मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल लोग ये भी देख रहे हैं, अब जैसे ना थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि भी तवक्कुआत के ऊपर उनको
کچھ کوشچنز ہیں. ساتھ ہی کسی کو آپ جب فالو اپ کوشچن کرتے ہیں نا کہ اچھا جی چلو عمران خان نہیں تو دین واٹ, اس کا جواب ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو لوگ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یار لیٹس میک نہیں, یہ بات ایسی ہوئی کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی ہوں گے جو جن کے پاس جواب نہیں ہوگا. نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کے پاس تو ہوگا, تو تحریک انصاف والے جو ہے وہ بھی خاموش ہوں گے. اب کیا کریں, ہمارے پاس تو اور ہے ہی کچھ نہیں شاید غالباً. ہاں صاحب کو لانے والے اس مشکل سے دو چار ہیں کہ اگر ان کی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی اور انہیں ہٹایا جاتا تو ان کی جگہ کون لے گا. تحریک انصاف میں خان صاحب کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں, کیونکہ تحریک انصاف بہرحال عمران خان کا ووٹ بینک ہے, اور تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر نے مسلم لیگ نون والوں سے اور پیپل پارٹی سے اتنی نفرت پال رکھی ہے تو اس طرح تو وہ جا نہیں سکتے. تو پھر جائے تو کدھر جائیں. خان صاحب سے جو توقعات ان کے ووٹر اور سپورٹر نے لگائی تھی خصوصاً دیار غیر میں, وہ پوری نہیں ہو سکی. پوری تو پاکستانی عوام کی بھی نہیں ہوئی, لیکن اب مسئلہ آ گیا ناک کا. اگر خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں تو ناک کٹتی ہے. تو ووٹر اور سپورٹر کا اصل مسئلہ ناک ہوتا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹر اور سپورٹر اپنی وفاداری بڑی مشکل سے بدلتے ہیں. لیڈر جھوٹ بول لے, سچ بول لے, ایماندار ہو, بے ایمان ہو, لیکن ووٹر اور سپورٹر مستقل مزاج ہوتے ہیں, ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لیڈر بدل بھی جائے تو بھی ووٹر اور سپورٹر نہیں بدلتے. یہ ہماری سیاسی روایات رہی ہے. پیپل پارٹی کا ووٹ جو ٹوٹا یا پیپل پارٹی کا جو ووٹ بینک کم ہوا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا انتقال ہو گیا, یعنی انہیں قتل کر دیا گیا, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو پارٹی لیڈر لیس ہو گئی. آصف زرداری پارٹی کے وقتی طور پر سربراہ بنے اور ہمدردی کا ووٹ تو مل گیا, لیکن جالوں کی بڑی تعداد کو کبھی اس بات پر یقین نہیں آیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کو اپنا سیاسی وارث مقرر کیا تھا. اس لیے پیپل پارٹی سندھ کے سوا تقریباً باقی تمام صوبوں میں اس کا پتہ صاف ہو گیا. سندھ میں چونکہ بھٹو خاندان کا توتی بولتا ہے تو وہاں پھر بھی بھٹو کے نام کے ووٹ مل رہے ہیں اور شاید ملتے رہیں گے. تو جو پیپل پارٹی کا بڑا ووٹ بینک تھا وہ تو تحریک انصاف کی طرف چلا گیا. تو تحریک انصاف کے جو ایک اور ان کو ووٹ بینک ملا وہ جماعت اسلامی کا تھا, یعنی قاضی حسین احمد کے بعد جماعت اسلامی کمزور پڑ گئی, بری طرح متاثر ہوئی, اور ان کی لیڈرشپ کے متضاد بیانات نے جماعت اسلامی کو خاصا ڈیفینسو کر دیا. تو ان کے بھی لوگ تحریک انصاف میں چلے گئے. تو بنیادی طور پر تحریک انصاف ان دونوں جماعتوں کے ووٹوں کا مجموعہ ہے. یہ بات نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو جن کی اپنی سوچ ہے, لیکن بہرحال ان دونوں جماعتوں کے ووٹ تحریک انصاف میں شامل ہیں. اب یہ دونوں جماعتیں کم بیک کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یعنی پیپل پارٹی میں بھی کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا کہ جو کم بیک کر لے, اور وہ اس کی لیڈرشپ بہت زیادہ بلاول بھٹو ہے, لیکن ابھی لگتا ہے کہ انہیں وقت لگے گا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں نہیں, تو مجبوری بن گئی ہے بھائی, جو ہے جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ گزارا کرنا پڑے گا. حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھا ہے. اس پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پاور پلے میں اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ برطانوی حکومت کی طرف سے کیا فیڈ بیک آیا. ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں شہزاد اکبر. تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے, پرسو ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آپ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کرتے ہیں, جو کہ اس کا ایک پورا لیگل پروسیس ہے, آپ فالو کر کے کرتے ہیں. یہاں جو کیس ہے تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ یہ ایک مجرم گیا ہوا ہے, کانوکٹ ہے. یہ اس وقت سبجیکٹ سے دیکھیں, ان کے کیس کو اگر اسحاق ڈار سے کریں یا ان کے بھتیجے سلمان شہباز سے کریں تو وہ دونوں پروکلیم ڈیفینڈرز ہیں. ابھی ان کا ٹرائل چلنا باقی ہے اور اس پہ مقدمہ چلے گا. ان کا کیس مختلف ہے, یہ سزا یافتہ ہیں اور سزا بھگت رہے تھے, اس کے بیچ میں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ بھی ہے. تو اس وقت تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ وہاں کے جو امیگریشن کے لاز ہیں اس کے تحت بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ چونکہ وہ وزٹر ویزا پہ ہیں, ان کا وہاں تو رائٹ ٹو ریمین جو ہے وہ کنڈیشنل ہوتا ہے اس گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ. ایک تو وہ آپشن موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ مثال کے ابھی یہ دیکھیے کہ 27 فروری کی ان کی ڈیٹ جو ہے بیل ان کی ختم ہوئی ہے, جو کینسل ہو گئی ہے. اب 27 فروری سے لے کے آج اگر 10 مارچ ہو گئی ہے تو یہ پچھلے تقریباً 12-13 دن سے نواز شریف صاحب اس وقت بالکل ایک مفرور کی حیثیت میں ہیں. اب اگر یہ حیثیت برقرار رہتی ہے اور اگر ان کو یہ کورٹ میں بھی نہیں گئے ہوئے میری اطلاع کے مطابق, اور اگر یہ کورٹ جاتے ہیں اور ان کو یہ ریلیف نہیں ملتی, لیکن جب تک ریلیف نہیں ملتی اب یہ نیب کے اوپر ہوگا کہ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھی فائل کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی بیل نہیں ہے تو ان کو واپس ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے. ویسے اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی ضمانت دی ہوئی ہے
وہ ان کے گارنٹور بنے تھے کہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں اور واپس لے کے آؤں گا اور ان کی اسسٹنس بھی کروں گا جو رپورٹس چاہیے ہوں گی. ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے اگین نیب کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. لیکن مین چیز اس وقت آپ کے پاس جو ہے کہ اگر یہ سچویشن برقرار رہتی ہے تو پھر نیب کو ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کرنی پڑے گی. آپ نے 2 خطوط کا ذکر کیا, برطانوی حکومت کی طرف سے ان دونوں خطوط کا کوئی جواب آیا؟ جی بالکل, ایکنالجمنٹ ہوئی, ان کا رابطہ ہے حکومت سے. ہمارے ایمبیسڈر کو, ہائی کمشنر کو انہوں نے انفارم کیا تھا اور ابھی بھی یہ جب ان کو لیٹر پہنچا دیا گیا تو انہوں نے اس کو ریسیو کر لیا. اب وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان کی آپشنز کیا ہیں. برطانوی حکومت کنسیڈر کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجنے کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدام لینا ہے؟ کیا اقدام لینے ہیں, یا اگر لیٹ سپوز وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لیگل سچویشن یہ ہے کہ آپ ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ فائل کریں تو وہ ہمیں جب اطلاع دیں گے تو ہم وہ ریکویسٹ فائل کر دیں گے. اگر وہ سمپل سا کام یہ ہے کہ اپنی بھی جان چھڑائیں اور ہماری بھی جان چھڑائیں. اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے. شہزاد اکبر صاحب برطانیہ سے اسحاق ڈار صاحب کو تو لا نہیں سکے, جن کے خلاف انٹرپول تک سے رابطہ کیا گیا, خطوط بھی لکھے گئے, تو نواز شریف کو محض ایک خط کی بنیاد پر کیسے واپس لا سکتے؟ بادی نظر میں نواز شریف کے معاملے میں سوائے سیاست کے اس وقت اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. شہباز شریف کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ اس لیے واپس نہیں آ رہے کہ وہ نواز شریف کے گارنٹر ہیں. انہیں اگر واپس آنا ہے تو نواز شریف کو ساتھ لے کر آنا ہے, اور نواز شریف اس وقت اپنا علاج کرانے پر راضی نہیں ہے, یعنی وہ آپریشن نہیں کرا رہے. وہ ادویات کھا رہے ہیں, گھر پہ علاج کرا رہے ہیں, لیکن ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو رہے. تو لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی ضد سی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہ وہ بظاہر سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, نہ علاج کرا رہے ہیں. تو ان کے علاج نہ کرانے سے بھی حکومت پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھ رہا ہے. تو جو حکومت پر پریشر ہے اس سے لے آف کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے. حالانکہ شہزاد اکبر صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ برطانیہ سے تحویل مجرمان کا کوئی تبادلہ ہے, نہ ہی برطانیہ میں مقیم کسی شخص کو آپ اس طرح واپس لا سکتے ہیں. اگر وہ اسائلم لے لے تو ظاہر ان کو سالم مل جاتا ہے, وہ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میری رائے میں برطانوی حکومت کو لکھا گیا خط فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے, یعنی ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے. اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی درخواست کو غیر مؤثر کیا جائے. یعنی جس بیمار کی عیادت کے لیے وہ جانا چاہتی ہے انہیں تو حکومت خود واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہی آج عدالت میں بھی ہوا کہ مریم نواز کے کیس میں سرکار کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم تو خود انہیں واپس لا رہے ہیں, تو پھر مریم کیوں باہر جانا چاہتی ہے. اسی وجہ سے وہ کیس کی سماعت بھی انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے یعنی کوئی تاریخ نہیں دی اور ملتوی کر دی. اور چلتے چلتے ایک بڑی افسوسناک خبر, وہ شکر پوریا کے قریب پاک فضائی کا F-16 طیارہ گر کر تباہ ہوا, جس میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہوئے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ونگ کمانڈر تھے اور انہیں ایک اعلیٰ اعزاز بھی ملا تھا. ترجمان PFA کے مطابق یہ طیارہ یوم پاکستان یعنی 23 مارچ کی پریڈ کی ریسل کر رہا تھا, تو ان کی اس دوران وہ طیارہ گر گیا. اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے داور کنڈی, یہ PTI کے رہنما تھے. انہیں ویسے عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا, لیکن آج یہ تحریک انصاف چھوڑ کر باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کا حصہ بن گیا. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.